मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उनके शौहर ने उनसे कह दिया अंति अलैया का ज़हरी उम्मी। पहले अरबी में ना अपनी माँ के किसी उज़्व से तशबीह देने को ये समझते थे कि बीवी हमेशा के लिए हराम हो गई, तो उनके शौहर ने ऐसा कह दिया, वो समझी अब मैं तो हमेशा के लिए हराम हो गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि या रसूलल्लाह, मेरे शौहर ने ये अल्फाज कहे, आपने फरमाया कि हराम हो गई हमेशा के लिए, अब तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं है। मैं वाक़या जो सुना रहा हूँ इससे कुछ असबाक हैं, इसलिए मैं ये सुना रहा हूँ। तो वो खातून आसमान की तरफ देखती, अल्लाह से शिकायत करती, अल्लाह से दुआ मांगती, बार बार आती रहीं। बिल आखिर आसमान से ये आयतें नाजिल हुई। वो आयतें क्या? क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका। हज़रत अस्मा बिन्त खौला थी, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे बहस कर रही थी। व तश्तकी इलल्लाह, और शिकायत किससे कर रही थी? अल्लाह से। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम्हारी बातों को सुनता है। फिर अल्लाह ने अहकाम नाजिल किए कुरान मजीद के, वल्लदीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, फरमाया कि अल्लदीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, जो अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं। ज़िहार का मतलब माँ के किसी मुक़द्दस उज़्व से तशबीह देते हैं, तो उससे वो उनकी माँ नहीं बन जाती, लेकिन ये बुरा कौल है। तो अब इस बुरे कौल का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। वो कफ़ारा क्या है कि फ़तहरीरु रक़बतिन, एक ग़ुलाम आज़ाद करें, यानी शौहर बीवी के करीब नहीं जा सकता जब तक एक ग़ुलाम आज़ाद ना कर दे। फ़मन लम यजिद, और अगर किसी के पास ग़ुलाम नहीं है, फ़सियामु शहरैनि मुतताबिईन, तो ज़ौजा के पास जाने से पहले 2 महीने लगातार रोज़े रखे वो। और अगर बूढ़ा है, कोई रोज़े रखने की ताकत नहीं है, तो फ़इत्आमु सित्तीना मिस्कीना, तो 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाए। अब हमें क्या सबक मिलता है इससे? सबक हमें यह मिलता है कि मुफ्ती का काम किसी की बीवी को हलाल या हराम करना नहीं है। अगर ये अथॉरिटी किसी के पास होती ना, तो पैगंबर कर देते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर देते। वो कितना नबी के पास आई, मेरे बच्चे हैं, मैं मजबूर हूं, मेरे कुछ, यही मकसद था ना उनका। सारी जिंदगी शौहर के साथ गुजार ली, अच्छी जिंदगी गुजरी, अब बच्चे हैं, कहां छोड़ के जाएं भाई। लेकिन नबी ने उनको कोई रुख्सत बोलो नहीं दे रहे। फिर वो अल्लाह की तरफ देखती हैं, तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह की तरफ देखती हैं। फिर अल्लाह ने आसमान से आयतें नाजिल की कि भाई तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ना इशारतन तलाक दी, ना किनायतन तलाक दी। तलाक का कोई लफ्ज़ ना सराहतन था, ना इशारतन था। ज़माने जाहिलियत की एक रस्म थी, तो अब वो उस रस्म को कंट्रोल करना है। वो रस्म ये कि भाई ये अल्फाज बीवी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, लिहाजा कोई इस्तेमाल करेगा पनिशमेंट, सजा मिलेगी, ताज़ीरी कानून जारी होगा। वो ताज़ीर अल्लाह ने क्या बनाई कि भाई 2 महीने लगातार रोजे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज 3 तलाक़ें देने के बाद जब लोग अहले हदीस से फतवा लेते हैं, तो अहले हदीस कहते हैं 3 तलाक़ों को एक करार देना किसका काम था? हजरत उमर का। ये सियासी फैसला था किसका? हजरत उमर का। मुझे बताओ, पैगंबर किसी की बीवी को हलाल नहीं कर सकते, हजरत उमर एक आदमी की बीवी को दूसरे के लिए कैसे हलाल कर दिया हजरत उमर ने? यानी ये तो ज्यादा अचंभे की बात है ना। हमारे नबी के पास हजरत अस्मा आ रही हैं, आप उनके शौहर के लिए हलाल नहीं कर रहे। भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह ने आसमान से आयतें नाजिल कर दी, अल्लाह का हुक्म आ गया। तो जब पैगंबर को ये हक नहीं है कि वो किसी की बीवी उसके लिए हलाल कर दें, तो हजरत उमर ने अगर 3 तलाक को 3 करार दिया है, तो इसका मतलब हजरत उमर ने जिसके लिए हलाल थी उसके लिए हराम कर दिया, और जिसके लिए हराम थी उसके लिए हलाल कर दिया। ये दीन में सियासत नहीं है, बल्कि ये क्या है? बोलो, तहरीफ है। तो ये इल्जाम शिया लोग हजरत उमर पे लगा सकते हैं। हम सुन्नी हैं, हम हजरत उमर को इस इल्जाम से बोलो बरी समझते हैं। और अगर हजरत उमर ने माज़ अल्लाह इतनी बड़ी तहरीफ दीन में की होती, तो सहाबा खामोश ना होते, सहाबा खामोश ना होते। सहाबा भी खामोश, बल्कि उसी के मुताबिक फतवा भी दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे अहले हदीस भाई, अभी मौलाना हिशाम इलाही ज़हीर साहब का फिर एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में आया, उसमें भी वो यही बात करने कि नबी ने जब, ये तो नबी के दौर में 3 एक होती थी, हजरत उमर का सियासी फैसला है, तो हजरत उमर सियासत में, दीन में तहरीफ नहीं कर सकते। हाँ, सियासी फैसला पनिशमेंट वाला हो सकता है कि 3 तलाकों के बाद कुरान कहता है बीवी हराम हो जाती है,
تو اب چونکہ گناہ کا کام ہے لہذا سزا جاری کی جائے تاکہ لوگ اس کام سے بچیں. تو سزا والا کام تو سیاسی ہو سکتا ہے, یہ سیاسی نہیں ہو سکتا کہ بیوی حلال تھی ہم 3 طلاق کی روک تھام کے لیے اس حلال کو کیا کر دیں, حرام کر دیں. ان باتوں کا ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لیے 3 ہی ہوتی ہیں, اور یہ کوئی مفتی بیوی کو حلال نہیں کر سکتا. اللہ کا قانون ہے, وہ آپ نے جیسے ہے ویسے ہی سنانا ہے. اسی میں یہ بات بھی آ گئی عدالتی خلا پہ لوگ مجھے بہت لتاڑتے ہیں کہ پھر بیوی کیا کرے, پھر بیوی کیا کرے, جب بیوی کیا کرے. بھائی مجھے نہیں, اللہ سے لڑو جا کے, میں اللہ کا قانون آپ کو بتا رہا ہوں. کیا بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے, بیوی کے پاس نہیں ہے. ہاں اسپیسیفک کچھ صورتوں میں جہاں وہ مخصوص نوعیت کا ظلم ہو رہا ہو اور اس کو ثابت بھی کرے, وہ دنیا میں کوئی جرم بغیر ثبوت کے اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے, تو یہاں بھی اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اور جرم بھی مخصوص نوعیت کا, چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں عدالت تنسیخ نکاح کر سکتی ہے چند شرائط کے ساتھ. لیکن جو آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے, گئی اور خلا کی ڈگری پکڑائی اور نکل لی, تو اس پہ ہمارے اہل حدیثوں نے بھی وہی بات بولنا شروع کر دی جو بالکل ایک جہالت پر مبنی بات ہے. میں اہل حدیثوں کو اتنا فارغ نہیں سمجھتا تھا کہ بالکل ہی ایسے فارغ ہوں گے یہ لوگ. میرا تو ان کے بارے میں بڑے اچھے گمان تھے کہ بھائی علم ہوتا ہے, لیکن اب ظاہر ہے ہر ایک کی تفقع بصیرت دوسرے سے مختلف ہے. لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ علم سے بھی بیچارے فارغ ہیں. تو باتیں ہی باتیں ہیں, تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باقی کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا. اہل حدیثوں کو بارے میں میرا وہ موقف نہیں ہے جو بعض متشدد قسم کے لوگوں کا ہے کہ جہنمی ہے, یہ ہم الزام کسی پہ نہیں لگاتے. لیکن بہرحال مسائل جو ہے نا مجتہدین ہی سے پوچھا کریں, جو ریلائبل مجتہدین ہیں, جو مذاہب اربع جو مدون فقہ ہے اسی سے انہی پہ چلا کریں, تو ہی آپ کا دین محفوظ ہوگا. دائیں بائیں گئے تو ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ نئی نئی تحقیقات مارکیٹ میں لاتا رہے گا. تو عدالتی خلا کی جب میں بات کیا کروں دلائل سے جواب دیا کریں, جواب نہ ہو تو پھر مجھے نہ لتاڑا کریں. خواتین کے میسج آ رہے ہوتے ہیں, لو عورتوں کے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے, میاں جب چاہے چھوڑ دے, لو خواتین تو بیچاری مظلوم ہے. ابے مظلوم ہونا ثابت کرو, پھر ہم آپ کو فیور کر رہے ہیں. مظلوم ہونا ثابت نہیں ہوتا تو ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. یہ میرا قانون نہیں ہے, کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو پھر باقی جو جھگڑنا ہے اللہ سے جھگڑو, جا کے اللہ سے لڑو, مجھے کوئی وہ آپ جانو اللہ جانے. عورت جو مسلمان ہوگی کلمہ پڑھتی ہے, ہاں اگر اللہ سے لڑنا ہے تو ایک بات میں خواتین کو بتا دوں کہ اگر آپ کہتی ہو یہ اللہ کا قانون غلط ہے کہ اللہ نے اختیارات مرد کے ہاتھ میں دے دیے چھوڑنے کے, میرے ہاتھ میں اختیارات نہیں دیے, اللہ کا قانون معاذ اللہ غلط ہے, تو پھر منافقت نہیں کرو, پھر اسلام چھوڑ دو. اور اسلام چھوڑنے میں بھی منافقت نہیں ہو, بولے بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, اور ہمارے بچوں کا جو بھی ختنہ بھی نہیں کراؤ بچوں کی. بھائی یہ غیر مسلم کراتے ہیں نا, غیر مسلم تھوڑی کراتے ہیں. یہ کیا بات ہے پیڑے کھانے کے لیے مسلمان, اور جب اپنی بچیوں کی شادی ہو بولو بھائی ہم نان مسلم ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم نے پادریوں میں شادی کرنی ہے, پنڈتوں میں کرنی ہے, ہندوؤں میں کرنی ہے, مسلمانوں میں ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہندوؤں میں بھی چلے گی. تو پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. پھر مسلمانوں کی عید سے آپ کا کوئی تعلق بولو نا نہیں ہے, عید بقرعید سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک طرف ہو جاؤ. کیونکہ اللہ کے حکم پہ نہ چلنا یہ گناہ ہے, نہ ماننا یہ کفر ہے. کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے کافر تھوڑی ہو جاتے ہیں. رفیع بھائی نے تو کوشش کی پوری کافر بنانے کی, مجھے مجبور کیا کہ آپ فتویٰ دیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بچے ناجائز ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو رفیع بھائی, 2-4 رہ جائیں گے. بہت مجھ پہ اصرار کیا, نہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. میں نے کہا حدیثوں کا مطلب ہوتا ہے رفیع بھائی, ایک حدیث نہیں دیکھی جاتی, ساری حدیثیں دیکھی جاتی. نہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے, نہیں اتنا میرے اوپر رفیع بھائی نے دباؤ ڈالا. میں نے کہا میں امامت چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں بھائی یہاں سے. میرے منہ سے نکلوانے کی کوشش میں لگے رہے کہ جو فرض نماز جان کر چھوڑ دے وہ پکا کافر ہے, حدیث میں آتا ہے. اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا, جب کافر ہوگا تو نکاح بھی ٹوٹے گا ظاہر ہے. اب پورے تانے بانے ملا کے میں نے کہا چلو یہیں پہ بس کریں گے. آگے کہہ رہے ہیں ان کے بچے بھی ناجائز ہیں, جب نکاح ٹوٹ گیا تو بچے ہو رہے ہیں تو ناجائز. میں نے کہا رفیع بھائی خدا کے لیے بس کر دو یار. تو کیا کہاں سے کہاں بات نکل گئی, آج تو اس کی تفسیر پیش کرنی ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اللہ کے حکم پہ نہ چلنا گناہ ہے, نہ ماننا کفر ہے. اگر آپ کہتے ہو اللہ کا یہ حکم ہی غلط ہے, ظلم پر مبنی ہے,
تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا بھائی. یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہو. تو یہ منافقت نہیں چلے گی, اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا, پتہ بھی ہو کہ اللہ کا حکم ہے, تو بہت بڑا, جو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے احکام ہے بھائی دل و جان سے قبول کرو. ہمیں بھی تو کچھ احکام ایسے ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا عمل کرنے پر. میں مفتی ہوں لیکن دل نہیں چاہتا, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی شریعت میں کیا ہے, ایسا ہی ہے. اب ایک مثال دے دیتا ہوں, میرا 5ویں کا بھی دل چاہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے, میرے پاس آئے, مجھے بحث کرنے لگے, کہنے لگے قرآن میں آتا ہے فن کے ہو ما طاب. ایک عربی نے بحث کی مجھ سے, عربی, سعودی عرب گیا نا, وہاں ایک عربی نے, اس نے کہا قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع, 2 2 3 3 اور 4 4 سے کرو. وہ مجھ سے بحث کرنے لگا, کہ 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا ہوگا بھائی, عربی میں بات چیت ہو رہی ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا. اب ہم تو وہ والے کراچی والا اسٹائل, وہ جو ان کی عربی تو ویسے ہی فارغ ہے, ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو جو مجھے جتنی عربی میں ان کو سمجھا سکتا تھا, میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا, اجماع امت ہے. کہہ رہے نہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرو. میں نے کہا 2 2 3 3, کہہ رہے اس میں تو تکرار ہے. 2 2 کا مطلب 4, 3 3 کا مطلب 6, 4 4 کا مطلب 8, 8 6 اور 4 کو جمع کرو, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 شادیاں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے. مجتہدین کو اگر ہم چھوڑ دیں گے نا, صحابہ تابعین نے کس آیت کا کیا مطلب سمجھا, اسلاف کیا مطلب لیتے تھے, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل کیا مطلب لیتے تھے, تو بے لگام. پھر کیا ہے امت, کیا ہے بے لگام. پھر اسی آیت سے 18 شادیاں شادی کر رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں. 2 2 3 3 اور 4 4, یہ لفظ کا ترجمہ یہی ہے. مثنا 2 کو نہیں کہتے 2 2, اور 3 کو نہیں کہتے, ثلاثہ 3 3 کو کہتے ہیں, اور رباع 4 4 کو کہتے ہیں. تو 2 2 4, 3 3 6, 4 4 8, ملا کے ٹوٹل 18. کہہ رہے قرآن تو کہہ رہے 18 کرو. میں نے کہا پھر اور بھی لگا دو آگے. 18 سے آگے سے روک تھوڑی رہے قرآن. قرآن کہہ رہے 18 کرو, یہ نہیں کہہ رہا پھر نہیں کرو مزید. تو اس سے تو 36 ثابت ہو گئی پھر. تو میں نے کہا اور دنیا میں کوئی کام بچے گا ہی نہیں. تو خیر یہ 2 2 کا مطلب ترغیب کے لیے, جیسے کسی کے سامنے 2 لڈو پڑے ہوئے ہوں, کھان گئے 2 2 کھاؤ, 3 3 کھاؤ, 4 4 کھاؤ. تو مطلب 2 2 3 3 4 4 ہی ہوتا ہے. 2 ضرب 2 نہیں, 2 جمع 2 نہیں ہوتا وہ. تو اور 4 کے بعد پابندی ہے, اجماع امت ہے اس پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر کوئی آیا غیر مسلم مسلمان ہوا, غیر مسلم سردار مسلمان ہوا, 10 بیویاں تھیں, آپ نے فرمایا 4 کے علاوہ سب چھوڑ دو, باقی اسلام میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو اب میرا اپنا دین ہوتا, دل تو چاہتا ہے بھائی اجازت ہو, لیکن ہم کس کے آگے پابند ہیں؟ اللہ نے کہا بس بریک, اس سے زیادہ آپ کو الاؤ نہیں ہے. اچھا تو خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی, اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرنے کی اجازت, اشکال کرنے کی بھی اجازت ہے. اشکال الگ ہوتا ہے, اعتراض الگ. اشکال کا مطلب بھائی اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ ہم بڑا ہے ہمیں دل و جان سے, لیکن ویسے اس میں حکمت کیا ہے, یہ ایک اشکال ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے اس میں عورت کو نقصان ہو رہا ہے, خلا کا حق عورت کو نہیں دیا جا رہا, دونوں کی رضامندی سے, تو بظاہر ایسا لگتا ہے. اس کے یہ اشکال کے درجے میں کیا جا سکتا ہے. ہم بتائیں گے بھائی اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے. اللہ نے جو طلاق کا حق مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا, اس میں فائدہ کس کا ہے؟ عورت کا. پھر یہاں خواتین کہتی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے عورت, ہم تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. تو بھائی ہم بتائیں گے, اب 20 دفعہ بیان میں بتا چکے ہیں, پھر بھی وہ آپ کو حکمت سمجھ میں نہیں بھی آئے تو ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی ماننی. تو اشکال کرنے میں حرج نہیں ہے, اعتراض نہیں بنتا. پھر اشکال کا جواب سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. اگر اللہ کے ذمے ہوتا ہر چیز ہمیں سمجھاتا رہے بٹھا کے, پھر وہ اللہ کی تھوڑی ہوا. دیکھو مشرکین مکہ نے جب سود حرام ہوا نا, تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم بیع اور شراء جو قسطوں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے, اس میں جب ہم دیر سے پیسے دیتے ہیں تو پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایکچولی یہ فرق ہے دونوں میں, اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. فرق یہ ہے کہ یہ ایک حرام ہے, ایک کیا ہے؟ حلال. اللہ کو یہ اتھارٹی ہے نا,
بھائی ایک فوج میں ایک عام آفیسر جو ہوتا ہے نا, اس کو بھی ماتحت کو جب کوئی آرڈر دیتا ہے نا, تو وہ جو ماتحت فوجی ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا سر ایکچولی ذرا مجھے بتائیں گے آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں آفیسر ہوں یا تو میرا باپ ہے, آرڈر از آرڈر. جب فوج میں آرڈر از آرڈر, تو اللہ کی حیثیت کیا ایک فوجی آفیسر سے بھی کم ہے بھائی. ایسا جو آ جائے آپ کو اٹھانے کے لیے اور کہ آپ ایمبولینس وہ اس میں بیٹھے, سوری وہ ایمبولینس ہی لگ رہی ہوتی ہے آج کل, وہ موبائل میں بیٹھے ہیں آپ, بلکہ وہ ایسی ایمبولینس ہوتی ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ ایمبولینس میں اس کو لے جانا زیادہ ہو جائے گا, پولیس والے ناراض ہوتے ہیں. تو کیا ہے, ایس ایچ او صاحب آئے بولیں گاڑی میں بیٹھے, سر وجہ تو بتائیں آپ, بیٹا تھانے میں چل کے بات ہوگی. نہیں سر آپ کائنڈلی, اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے اٹھائے اور تھانے میں لے جائے, وجہ بتا دے, اس کی مہربانی, نہیں بتائے تو بھی وہ پابند نہیں ہوتا, وہ کہے کہ تھانے میں بات ہوگی. تو بھائی اللہ کو اتنا تو حق دے دو کہ اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے وہ, تو ہم نے بہرحال اس آرڈر کو ماننا ہے, ہمارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. تو یہ جو قد سمع اللہ قول التی کی پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلا, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے نبی کو بھی تو اس خاتون پہ ترس آ رہا ہوگا نا, لیکن اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, اس خاتون کا اتنا بڑا مقام, اب آیتیں آسمان سے نازل نہیں ہو سکتی. اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں, گھر اجڑ رہا ہے, تو مفتی کو بھی رونا آتا ہے, شوہر کو بھی رونا آ رہا ہے, بیگم کو بھی رونا آ رہا ہے. اب ہم انتظار کریں کہ آسمان سے اس کے لیے اسپیشل آیتیں اتریں گی, بھائی فلاں سیکٹر 10 نارتھ کراچی کے فلاں گھر میں خاتون کے بچے چونکہ زیادہ ہیں لہذا اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. تو اب ایسا ہو سکتا نہیں ہے. اللہ نے طلاق کے حکام قرآن میں نازل کر دیے, حدیث میں نازل ہو گئے. اب ہمارے پاس اس میں بحث مباحثے کا آپشن نہیں ہے. اللہ اپنے قانون کو چینج نہیں کرے گا, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں. ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں؟ زبان پہ تالا لگا دیں. سمجھ رہے ہو کیا لگا دیں زبان پہ تالا؟ جس دن شادی ہوئی ہے اسی دن عزم کر لیں سب کچھ زبان سے نکلے گا سوائے ڈیورس اور طلاق کے لفظ کی, بس. تو اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ پر, اللہ کو ہم چینج بولو نہیں کر سکتے. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے دوسری شادی میں یہ نقصان, یہ چوکسا, یہ پرابلم, فلانی پرابلم, ڈمکانی پرابلم, مہنگائی وغیرہ. میں نے کہا اگر اللہ ہمارے اس جذبے سے, ہمارے ان اشکالات سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا چھوڑ دیں کہ چونکہ ایک آدمی آج کل 2 بیویاں افورڈ نہیں کر سکتا, تو لہذا مرد اور عورتوں کا ریشو میں کیا کرو کہ برابر رکھو اور مردوں کو موت کم دو. حادثاتی موت مردوں میں زیادہ ہے, مردوں میں موت کا ریشو کیا ہے, رنڈوے کم ہوتے ہیں, بیوہ زیادہ ہوتی ہیں. یہ رپورٹ ہے, یہ رنڈووں سے جا کے پوچھو, بہت کم ملیں گے آپ کو. بیوہ عورتیں بھری, مرد زیادہ مرتے ہیں نا حادثے میں, شہادتوں میں, بم دھماکوں میں. اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے, ایسا نہ ہو. باقی آگے ہم چلتے ہیں. تو اب اللہ اپنا قانون اگر مہنگائی کی وجہ سے چینج کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ نہیں چینج کرتا, تو ہمیں پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو اللہ عورتوں کی پیدائش چھوڑ دے تو ٹھیک ہے, اللہ تو پیدا کرتے چلا جا رہا ہے اور بڑھے گی یہ قرب قیامت میں. جب بڑھے گی تو بھائی ہم نے اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے, فطرت کو اپنے حساب سے ہم چینج نہیں کر سکتے. اور ایسا ہی ہے جیسے بارش سے کسی غریب کا گھر اگر ٹوٹ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے غریب کو, یا اللہ کو کہیں گے اللہ بارش برسانے سے پہلے دیکھا کر کہ ڈیفینس میں برسا دے اور جھگیوں میں نہ برسا, ان بیچاروں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ کہے گا بارش برسنا ایک فطری عمل ہے, ہزاروں سال سے ہے. بارش نہیں دیکھتی کہ غریب کے کچے گھر پہ آ رہی ہے یا ڈیفینس کی بنگلے پہ آ رہی ہے. غریب کو اپنے آپ کو بارش کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. غریب کو اپنا گھر بنانے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ جگہ گھر کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. فطرت ترس نہیں کھاتی میرے بھائی, وہ جب بارش برساتی ہے تو امیر غریب کا فرق کیے بغیر برساتی ہے. اس میں یہ کہنا کہ اللہ بارش کیوں برس رہی ہے, غریبوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, بھائی غریب کو پہلے خیال کرنا پڑے گا. ایسی جگہ گھر نہ بناؤ جو بارش سے نہیں آئے گی, تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات, تباہ نہ ہو جائے. مکمل کر لیتا ہوں جملہ, آگے چلتے ہیں ہم غریبوں, آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں ایک اور حکم دیا, اے ایمان والو
لا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے ایمان والو گناہ کی سرگوشیاں مت کیا کرو. اللہ کو پتا تھا اوپنلی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، جب نجی محفل میں 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں تو غیبتیں، بہتان تراشیاں اور کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ فساد پھیلانے والی. تو اللہ نے کہا ایسی سرگوشیاں مت کیا کرو، نجی محفلوں میں بھی اچھی باتیں کیا کرو.